अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोग और बैरून मुकीम पाकिस्तानी भी नूर मुक़द्दम केस और उस्मान मिर्ज़ा केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और इनमें ज़्यादातर ख़वातीन का होना एक कुदरती अमर है। नाजरीन, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि लोग बड़ा ही जज्बाती तौर पे इस केसेस के बारे में अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। उनका दिल चाहता है कि मुल्ज़िमों को पकड़ लिया जाए, पुलिस जो है फ़ौरन उनको अदालत में ले जाए और जज साहब जो हैं उनको सज़ा सुना दें। नाज़रीन, अगर हकीकत देखी जाए तो आज की दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसाफ देने के लिए इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो शख्स जिसने सज़ा सुनानी होती है, यानी काजी या जज, उस पर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि किसी को गलत सज़ा ना हो जाए या किसी को जितनी वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा सज़ा ना मिल जाए। इसलिए हमको सब्र के साथ उन तमाम प्रोसीजर्स का सिस्टमेटिक तरीके से मुकम्मल होने का इंतज़ार करना है जो कि रिक्वायर्ड है। नाज़रीन, आपकी मालूमात और इल्म के लिए इन दो केसेस को मैं एकेडमिकली इनका एनालिसिस करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से ये केस जो है इसकी प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी। ट्रेनिंग के शोबे में मैंने पाकिस्तान और मुतअद्दिद मुल्कों में मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाए और ये ख़ास तौर पे पढ़ाया कि इवेंट्स यानी हालात को देखते हुए किस तरीके से उसका एनालिसिस, सिंथेसिस और फिर एवेल्युएशन करके जो रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी किस तरीके से एप्लीकेशन की जाती है। मैं आगे बढ़ने से पहले ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की मालूमात के लिए मैंने साकिब बशीर की वीडियोस को इस्तेमाल किया है, जो कि यंग कोर्ट रिपोर्टर हैं और मेरी असेसमेंट के मुताबिक बग़ैर किसी एग्जेजरेशन के यानी मुबालगे के बिल्कुल ठीक ठाक सही रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुक़द्दम केस और उस्मान मिर्ज़ा केस के बारे में कहा कि इन दोनों केसेस में मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट कर रखी है, लेकिन हमने मीडिया जो कुछ कह रहा है या प्रिंट मीडिया में जो कुछ लिखा जा रहा है वो उनकी राय है, उनकी ओपिनियन है, उनको देख के हमने फैसला नहीं करना। हमने फैसला करना है फैक्ट्स को सामने रख के और फिर जो कानून है उसको मुताबिक उसका अतलाक जो है वो करना है। नाजरीन, इंसाफ का जनरल प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। बहरहाल ये सवाल पैदा होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मकीन जो पाकिस्तानी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वहम, शक, मखमसे में क्यों हैं कि इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स हैं और कानून है उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में जिनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है, और ये जो फैक्टर्स हैं ये गैर इरादी तौर पे, गैर महसूस तरीके से फैक्ट्स को समझने और कानून के नाफिज करने पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए जो केस के फैक्ट्स हैं इसके अलावा और जो फैक्टर्स हैं इर्द गिर्द उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जो फैक्टर्स हैं ये मुंसिफ पर मुनहसर है कि वो इनको कैसे समझता है या ये फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो केस के फैक्ट्स हैं उनको किस तरीके से देखता है। और ये डिपेंड करेगा जो भी मुंसिफ होगा, जज होगा, कि उसकी तालीम क्या है, किस माहौल में उसका ब्रॉट अप हुआ, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, वो उसकी फैमिली कैसी है,
اس کے ماں باپ کیسے ہیں. ناظرین، یہ شخصیت ڈیولپ ہونے کا مرحلے ہوتے ہیں اور ان نوئنگ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان نوئنگ لرننگ ہوتی ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، یہ کانشیس لرننگ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، اور بندہ دنیا کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس لرننگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے جو بھی جج ہوگا اس کا فیکٹس کو دیکھنا اور پھر لا کی ایپلیکیشن کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ناظرین، جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو منصف ہوگا اس کی شخصیت جو ہے، جس طریقے سے اس نے گرو کیا ہوگا، جس طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہوگی، اس کا جو ہے انصاف کی فراہمی میں بہت اہم رول ہے. اس لیے سخت قسم کی ٹریننگ جو ہے ایونٹس کو سمجھنے اور لا کی اپلیکیشن کے لیے، انصاف فراہم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ناظرین، تقریباً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ نور مقدم کا جس نے سر تن سے جدا کیا، یعنی ظاہر جعفر نے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، اس میں جج کا رول بہت اہم ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عثمان مرزا کیس کے ایک ملزم جو کہ فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کی ضمانت منظور کر لی ہے. تفصیلی فیصلہ میں جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ جی یہ جو دونوں لڑکا اور لڑکی ہیں، انہوں نے ایف آئی آر جو ہے یہ تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن لیٹ جو ہے نا وہ لکھوائی ہے، جبکہ یہ دونوں جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ان کو تو اسی دن جا کے جو ہے نا ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی. دوسرا نقطہ جو ہے جو فیصلے میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو دروازے پہ کھڑا تھا اس کا تو رول جرم میں بہت ہی کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. اس فیصلے پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں آگے چلتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ میں اکیڈیمیکلی جو نا وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں جج ہوتا یا اگر میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا تو میں اس کو کس طریقے سے دیکھتا. سب سے پہلے میں اسی کو دیکھتا کہ جی 6 ماہ میں آخر کیوں لیٹ کیوں ہوئی ہے. تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ملزموں نے ان لڑکے اور لڑکی کی ننگی ویڈیو بنا لی، بعد میں بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتے رہے. ملزم جو ہے وہ، بلکہ ملزمان جو ہیں وہ بااثر ہیں. اب بھی ویڈیو ان کے کسی دوست نے جو ہے نا وائرل کی، اپنے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے شکایت نہیں کی. متاثرہ لڑکا اور لڑکی ابھی بھی ایف آئی آر درج نہیں کروانا چاہتے تھے. پولیس نے ان کو کانٹیکٹ کر کے، ان کو ریکویسٹ کر کے یہ ایشورنس دی ہے کہ پولیس آپ کی حفاظت کرے گی، آپ جو ہے وہ کیس درج کروائیں یا اس کے اندر مدعی بنے. اور پولیس کے کہنے پہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ درج ہوئی ہے. لہٰذا لیٹ ایف آئی آر کا جو فائدہ ہے، میں ایز اے جج یا ایز اے ٹیچر جو کہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں، میں اس کا فائدہ ملزمان کو قطعاً نہ دیتا. پھر جو گیٹ پہ کھڑا ہے یعنی دروازے پہ کھڑا ہے، اس کا تو رول جو ہے جرم میں بنتا ہی نہیں. میں اس کو اس طریقے سے ویو کرتا کہ جو دروازے پہ کھڑا ہے فلیٹ کے دروازے نے، اس نے یہ انشور کیا کہ کوئی اور شخص دخل اندازی نہ کرے اور اندر جو کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ہوتی جائے، اور اس کو اس نے ہونے دیا. اس لیے اس کا رول جو ہے سب سے زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اگر بتا رہا ہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو تو میں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ نے فیصلہ کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ناظرین، میں دوران سروس اسٹاف کالج میں ججز کورسز بھی کرواتا رہا ہوں، اور ایک دفعہ میں ایک ججز کورس کروا رہا تھا. کلاس روم میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک بہت ہی سینئر لا کے ٹیچر جو ہیں وہ وہاں آئے لیکچر دینے کے لیے، اور وہ ججز کو یہ بتا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ انہوں نے بتایا
کہ آپ نے کس طریقے سے جو نا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ایک شو روم سے ایک بڑا مہنگا پین جو ہے وہ چوری ہو گیا. شو روم والے نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی. پولیس نے سیلز مین کو پکڑ لیا. اس نے کہا ہاں جی میں نے لیا ہے، پین چوری کیا ہے. اور کہا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے فلاں شخص کو جناب بیچ دیا تھا. وہ گئے اور انہوں نے جا کے اس شخص کو پکڑ لیا. وہ اپنے آفس میں بیٹھا اسی پین کے ساتھ لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ چوری کا مال ہے، آپ سے جو نا برآمد ہوا ہے، آپ آ جائیں تھانہ میں. وہ کہنے لگا جی میں نے تو یہ خریدا ہے. جی آپ نے کتنے کا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے 92 روپیز کا خریدا ہے. شو روم سے پتہ کیا جی اس کی قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی 100 روپیہ قیمت ہے. اب یہ ہے کہ لاء کے ٹیچر وہ بتا رہے تھے کہ اب جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، اگر وہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلا بھی ہے، اب فیکٹس تو یہ ہیں نا کہ چوری کا مال اس بندے سے نکلا ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس نے تو خریدا ہے اور تقریباً مارکیٹ پرائس کے برابر ہی خریدا ہے. شو روم کا خرچہ ڈالیں، یہ ڈالیں تو، اور ایک جو پھیری والا بندہ ہے وہ کم قیمت پہ جو نا بیچ کے چلا گیا. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ چاہیے کہ وہ جس سے پین برآمد ہوا ہے اس کو چوری میں شامل نہ کرے، اور اگر کر کے جج کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیس آتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی نہیں یہ آپ نے اس کو غلط پکڑا ہے. اب فیکٹس جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جی چوری کا مال اس سے برآمد ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، اس نے تو پیسے دیے ہیں. سو بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو باقی فیکٹرز ہوتے ہیں، صرف جو وہ ایونٹ ہے، جو کیس ہے، اس کے فیکٹس ہی نہیں ہوتے، جو باقی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھنا ہے کس کو؟ جو کہ منصف کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا. بہرحال جو میں بات جو تھیسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نور مقدم کیس میں، جس میں کہ خاص طور پہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اس میں منصف کا رول بہت اہم ہے، اور وہ منصف جو ہے وہ کیس کو کس طرح سمجھتا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بہت اہم ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بیک بون ہوگی اس میں ڈیسیژن میکنگ میں، کہ پولیس جو ہے وہ کیس کتنا پروفیشنلی تیار کرتی ہے. بعض دفعہ پولیس جو ہے وہ کچھ لوپ ہولز جو ہیں، یعنی اس کے اندر کچھ کمیاں چھوڑ دیتی ہے، یا پروفیشنل انکمپیٹنس کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، اور جو ملزم کا وکیل ہوتا ہے وہ انہی خامیوں کو پکڑ کے ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور اسی سے فائدہ اٹھا کے اپنا جو ملزم ہے اس کو بالکل مکھن سے بال کی طرح باہر نکال لیتا ہے. سو پولیس کی کمپیٹنسی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں انٹینشنز کی بات نہیں کر رہا پولیس کی، اس پوائنٹ میں پولیس کتنی کمپیٹنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی اس کیس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی پروفیشنل اور کمپیٹنٹ پولیس ہے ہماری. ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز نے جو ابھی ایک دو دفعہ بریفنگ دی ہے، یا جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پولیس انتہائی سائنٹیفک طریقے سے اس میں آگے بڑھ رہی ہے. وہ شخصی شہادتیں جو ہیں ان کو اوائڈ کر رہی ہے، اور کیمیکل اور ٹیکنیکل طریقوں سے نہ جھٹلانے والے جو حقائق ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں وکیلوں کی بحث جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جو طریقہ ابھی تک پولیس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو پولیس نے فیکٹس جو ہیں کیمیکل طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے، اور اس میں ہماری لاء میں پروویژن ہے کہ ان تمام جو شہادتیں ہیں اس طریقے والی شخصی نہیں، ان کو ہمارا لاء جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو بڑے سے بڑا وکیل جو ہے ان کو جھٹلا نہیں سکے گا. لیکن پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ ہوگا کہ جو منصف بیٹا ہے وہ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. بہت سے ناظرین جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. میری انالیٹیکل ایبلٹی مجھے بتاتی ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کی حد تک
تو کیس بالکل کلیئر ہے۔ تھراپی ورکس والوں کی ضمانتیں متوقع تھیں۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر اور اس کے والدین کی ضمانت جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر سیریسلی کوئی نہ کوئی مطلب بات ہوگی کسی جگہ پہ۔ میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں دیتا، میں اس کو یہی تک جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جا رہا ہے کہ جو وکیل ظاہر جعفر کی وکالت کرے گا اور اس کو بچانے کی کوشش کرے گا، میں جذباتی طور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ورک ایتھکس کی ضرور بات کروں گا کہ جب یہ ٹیکنیکل اور کیمیکل طریقے سے تمام شہادتیں سامنے پڑی ہوں گی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے پڑی ہوں گی، ڈی این اے اور انگلیوں کے پرنٹس دس اینڈ دیٹ، تو وہ وکیل جو ہے وہ کس طریقے سے اس ملزم کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ پھر ایتھکس کہاں گئے ہیں؟ یہ ایک میجر کویسچن ہے۔ تو جو دیر لگ رہی ہے وہ جو شریک ملزمان ہیں، یہ ان کے بارے میں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس وجہ سے لگ رہی ہے۔ پولیس کے چلان کا ہمیں انتظار ہوگا۔ جس دن پولیس چلان پیش کرے گی اور جو کچھ وہ عدالت میں پیش کرے گی اس سے بہت زیادہ سمجھ آ سکے گی کہ اب یہ کیس جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے تمام لوگوں کو کہ پلیز، چونکہ لوگ جو ہیں بڑے اس میں انوالو ہیں، تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی خبریں بنا کے ویڈیوز بنانے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمیں عدلیہ پر اعتماد کرنا چاہیے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کس طریقے سے کوئی بھی جج جو ہے وہ حقائق کو دیکھتا ہے یا فیکٹس کو دیکھتا ہے، اس کی میں نے وجہ بتائی ہے۔ اس سے ہماری دوسرے لوگوں کی اوپینین مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بغیر وجہ کے بیفور ٹائم جو ہے، یعنی قبل از وقت جو ہے، کسی بھی جج کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد سے ہی کام شروع کرنا چاہیے اور پھر جیسے ظلم ہوا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ آپ پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔